वक्त की ये जरूरत समझ लो, बिन पढ़े कोई चारा नहीं है, अब कोई रहनुमा ना हुकूमत, कोई भी अब तुम्हारा नहीं है। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो तुम, वरना तारीख बदली मिलेगी। तुम पढ़ो और पढ़कर लिखो तुम, वरना तारीख बदली मिलेगी। अब कलम और कागज से बढ़कर दूसरा कोई चारा नहीं है। डॉक्टर मनोहर लाल साहब। बहुत शुक्रिया अजीज़ी शादाब, लायक एहतराम जनाब मुफ्ती आफ्ताब गाजी साहब, इस महल्ले के मोहतरम और मोतबर शख्सियत अलहाज मशकूर आलम साहब, और आप सबकी हरदिल अजीज़ डिप्टी मेयर साहिबा और अजीज़ी शादाब, यहाँ मौजूद ख़वातीन और गुलशन इल्म के महकते चहकते गुलो बुलबुल तलबा व तालिबात, मैं सिर्फ 2 शेर सुनाऊंगा, लेकिन इधर जो बच्चे हैं और इधर जो बच्चियां हैं, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि ज़रा खामोशी अख्तियार करें। एक शेर शुरू में और एक शेर आखिर में। एक शेर से अपनी बात शुरू करूंगा, दूसरे शेर पर अपनी बात खत्म करूंगा कि तेरी महफिल में हम ऐसी निशानी छोड़ जाएंगे, तेरी महफिल में हम ऐसी निशानी छोड़ जाएंगे, हर एक लब पर मोहब्बत की कहानी छोड़ जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस मजमे से कुछ आवाज़ आ रही है, इसमें ख़वातीन भी हैं और तालिबात भी हैं। शादाब सर के कहाँ बुला ले गो, फिर वही बात कर दो, वही पर्दा, वही लिबास, वही, हमको पता नहीं, ऐसा लग रहा है कुछ कुछ आवाज़ें आ रही हैं। लेकिन सही बात यह है कि आज का ये जो प्रोग्राम है और मुफ्ती आफ्ताब गाजी साहब ने जो बातें आपको कही कि आपको तारीख साज बनना है, तो तारीख साज कैसे बनते हैं, उसके लिए एक शेर ये है कि कांटों पे जो चलता है और शोलों में जो पलता है, कांटों पे जो चलता है, शोलों में जो पलता है, वो फूल ही गुलशन की तारीख बदलता है। आपको मेहनत करनी होगी, और मेहनत किस मैदान में, किस शोबे में करनी होगी, वो आपको तय करना है कि आपको एक अच्छा इंसान बनने के लिए, तारीख साज इंसान बनने के लिए मेहनत करनी है, या फैशन इख्तियार करने के लिए मेहनत करनी है। तालीम का मकसद ही है कि एक अच्छा इंसान बनाना, लेकिन तालीम के साथ जो एक लफ्ज़ है तरबियत, वो बहुत ही अहम है। पहले के ज़माने में तालीम का इतना चलन नहीं था, या लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, कम घरों के बच्चे तालीम हासिल करते थे, कम ही पढ़े लिखे होते थे, लेकिन तरबियत ऐसी होती थी कि इंतहाई फरमाबरदार, सलीकामंद, सादगी के साथ जिंदगी गुजार करना। लेकिन आज के दौर में चाहे वो अमीर घर आना हो या गरीब घर आना हो, कोई एक ऐसा बच्चा नहीं है जो तालीम हासिल नहीं कर रहा है। स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंगों में 100% बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन रोना इस बात का है कि आज के बच्चे फरमाबरदार नहीं हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने सिर्फ तालीम पर मेहनत की है, तरबियत नहीं की है। अभी इससे पहले एक बच्ची कह रही थी, शायद कनीज फातिमा नाम है, उसने बड़ी अच्छी बात कही और बड़ा कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर खुद एतमादी थी, बड़ी अच्छी बात कर रही है। जिस तरह की खुद एतमादी तैयबा फातिमा में है, वो जो निजामत कर रही है, एंकरिंग कर रही है, तो इस उम्र के बच्चियों को, बल्कि इससे बड़ी उम्र की बच्चियों को, मैं अपने कॉलेज में सेमेस्टर 5 की बच्चियों को माइक पर बुलाता हूँ तो वो ऐसे कांपती है। लेकिन जो एतमाद इसके अंदर है वो काबिल तारीफ है। मेरी ये दुआ है कि ये एक अच्छी एंकर ही नहीं बल्कि एक अच्छी स्पीकर की भी बनेगी इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में। तो मैं ये कह रहा था कि तालीम हासिल करने के बाद भी अगर आपके अंदर वो खूबी मौजूद नहीं है जो तालीम याफ्ता इंसान के अंदर होनी चाहिए, तो वो तालीम नहीं है। आप अपने अंदर तलाशिए कि क्या कमी है।
آپ مفتی صاحب نے کہا کہ شارٹ ویڈیو دیکھ دیکھ کر اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، جیسا کہ کنیز فاطمہ نے کہا کہ ٹائم از لاسٹ، تو کیا ہے کہ ایوری تھنگ از لاسٹ، لیکن میں اس میں اور چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہیلتھ از لاسٹ، سم تھنگ از لاسٹ، ویلتھ از لاسٹ، سم تھنگ از لاسٹ، ٹائم از لاسٹ، سم تھنگ از لاسٹ، بٹ کیریکٹر از لاسٹ، ایوری تھنگ از لاسٹ۔ آپ کا کیریکٹر بگڑ گیا، آپ کا چرتر بگڑ گیا اور آپ کا کردار بگڑ گیا تو آپ سب کچھ آپ نے گنوا دیا۔ اس لیے کیریکٹر، اور کہا کہ تاریخ ساز بننا ہے تو آپ کو اپنے کیریکٹر پر دھیان دینا۔ آج جو باتیں یہاں اپنے مفتی آفتاب قادری صاحب سے سنیں اور محترمہ ڈپٹی میئر صاحبہ سے آپ سنیں گی، اور اس کے بعد آپ گھر جا کے فیصلہ کیجئے، اپنے آپ میں تلاشنے کی کوشش کیجئے کہ جو اشارہ انہوں نے کیا ہے ان لوگوں نے، کیا وہ میرے اندر خوبی ہے کہ نہیں۔ تعلیم انصاف بھی سکھاتی ہے۔ انصاف کا مطلب ہم لوگ کچھ غلط سمجھ لیتے ہیں کہ جو کسی دو شخص میں لڑائی ہو گئی تو صحیح فیصلہ کر دیا، تو یہی انصاف نہیں ہے، وہ بھی انصاف ہے، لیکن یہ کہ اگر آپ نے تعلیم کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو جو آپ کو تعلیم کا تقاضا تھا وہ آپ کے اندر نہیں آئی وہ خوبی، تو آپ نے تعلیم کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ آپ نے لباس کا جو تقاضا ہے اسلامی شریعت لباس کا وہ اختیار نہیں کیا تو آپ نے انصاف نہیں کیا۔ آپ نے جو بڑوں کا ادب کرنا تھا جیسا ویسا نہیں کیا تو آپ نے تعلیم کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ تو آپ کو یہ تلاشنا ہے کہ ہمارے اندر وہ خوبیاں ہے یا نہیں۔ آج رات اپنے دل سے پوچھیے گا اور آپ کا دل جو جواب دے گا اس پر آپ کو عمل کرنا ہے۔ انصاف کے متعلق ایک واقعہ مفتی صاحب میں بتانا چاہتا ہوں، اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ یہاں کے معلموں معلمات بھی اور جو مائیں ہیں وہ بھی سنیں کہ انصاف، اگر تعلیم حاصل کر لیا آپ کے اندر انصاف کی جیسی چیز نہیں آئی تو جہاں انصاف نہیں ہوتا ہے وہاں اللہ کا عذاب اور قہر نازل ہوتا ہے۔ تو ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک طوطا اور ایک طوطی کسی علاقے سے گزر رہے تھے، تو طوطا نے دیکھا کہ یہ علاقہ، یہ بستی بڑی ویران ہے، بڑی بے رونق بستی۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا، جانتی ہو، طوطی سے کہا کہ یہ ویرانی کیوں ہے؟ لگتا ہے کہ یہاں کسی الو کا بسیرا ہے۔ الو کو لوگ منحوس مانتے ہیں، منحوس مانتے ہیں۔ اتنے میں ایک الو وہاں سے گزر رہا تھا، اس بات کو اس نے سن لیا کہ ہم کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ یہاں کی ویرانی میں الو کا کردار ہے۔ وہ پاس آیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ آپ دونوں مسافر ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرے یہاں آ جائیں اور کچھ جو میری طرف سے دعوت ہے اس کو کھانے کے بعد پھر آپ چلے جائیں گے۔ ان دونوں نے دعوت منظور کر لی، طوطا اور طوطی نے۔ الو نے ضیافت کی، مہمان نوازی کی، کھلانے پلانے کے بعد جب یہ دونوں جانے لگے تو الو نے طوطی کو پکڑ لیا، بولا تم کہاں جا رہی ہو؟ تم تو میری بیوی ہو۔ طوطا بڑا ناراض ہوا، طوطی بھی ناراض ہوئی، دونوں بحث کر لیں، یہ کیا بدتمیزی ہے، میں تو اس کی بیوی ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم میری بیوی ہو، تم مجھ کو چھوڑ کے اس کے ساتھ کیسے جا سکتی ہو؟ دھیان سے سنیے گا، بات جھگڑے لڑائی تک پہنچ گئی تو الو نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں، عدالت میں چلتے ہیں اور قاضی صاحب سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ یہ تینوں پہنچے عدالت میں اور قاضی صاحب کو سنایا۔ پہلے طوطے نے اپنی بات کہی، پھر اس کے بعد الو نے زوردار طریقے سے اپنی بات کہی۔ قاضی صاحب نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ طوطی الو کی بیوی ہے۔ فیصلہ ہو گیا۔ بیچارہ طوطا بہت مایوس باہر نکلا عدالت سے اور مایوس جانے لگا تنہا۔ پھر الو نے کہا، ارے میاں کہاں جاتے ہو؟ اپنی بیوی کو تو لیتے جاؤ۔ اس نے کہا کہ یہ تو اب میری رہی نہیں۔ تو الو نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ الو نے کہا کہ دراصل میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ کہیں بھی ویرانیاں ہم الو کی وجہ سے نہیں، جہاں سے انصاف ختم ہو جاتا ہے وہاں ویرانی آتی ہے۔ اس لیے آپ کو ایسے تعلیم حاصل کرنا ہے کہ تعلیم کے بعد آپ انصاف قائم کر سکیں۔ آج جائیے اور گھر پہ اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا جیسا میرے ماں باپ چاہتے ہیں، ایک ماں باپ کی جیسی اولاد ہونی چاہیے، کیا ہم ہیں؟ تو آپ انصاف کرنے والے ہیں۔ اگر آپ نہیں ہیں تو آج طے کیجئے کہ ہم کو پڑھے لکھے کی طرح زندگی گزارنی ہے۔ آج بچے موبائل میں سرفنگ کرتے ہیں، مفتی صاحب نے کہا کہ شارٹ دیکھتے ہیں، بچے بہانہ بناتے ہیں، کہتے ہیں ہم موبائل سے پڑھائی کر رہے ہیں، اور موبائل سے پڑھائی کرنے کے باوجود بھی آپ کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں ہے،
بڑوں کا ادب نہیں ہے, احترام نہیں ہے, آپ کی زبان پہ گالیاں ہیں, تو آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں. آپ تعلیم یافتہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ تعلیم حاصل. آپ کو دیکھنا ہے اسی سماج میں. اب دیکھ لیجئے کہ جو لوگ پڑھتے ہیں, پڑھائی کے لیے ضروری ہے موبائل بھی, لیپ ٹاپ بھی, آن لائن پڑھائی کرتے ہیں, جو رات دن پڑھائی میں لگے رہتے ہیں وہی IITN نکالتے ہیں. ابھی التمش کے بارے میں بات ہوئی, نور فاطمہ کے بارے میں بات ہوئی, اور بھی بہت سارے مثالیں. جو بچیاں نیٹ کو کریکٹ کر رہی ہیں ان کی زندگی دیکھیے. انہوں نے بھی موبائل دیکھا لیکن رات دن دیکھا, صرف پڑھائی کی اور پڑھائی کرنے کے بعد آپ جب سماج میں وہ بچے گزرتے ہیں تو دیکھیے کہ کتنی ڈسپلن اور تہذیب سے گزرتے ہیں. دیکھ کے لگ جاتا ہے کہ he is and she is qualified, he is and she is educated. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ڈگری لینا ہی پڑھائی ہے. اب دیکھیے نا التمش جس انداز سے آیا تھا, دیکھیے کہ اس کا کیا ڈسپلن ہے, کیسے کھڑے ہونے کا, کیسے خاموش ہے. آپ اپنے رشتہ داروں میں ڈھونڈ لیجئے کہ میری کون سی آپ نیت نکالیے اور اس کے کیریکٹر, اس کے چرتر کو, اس کے کردار پر نظر ڈالیے کہ یہ بھی تو پڑھ رہی ہے لیکن اس کے اندر یہ خوبی کیسے پیدا ہوئی. اس نے سارا فوکس ڈالا اپنے پڑھائی پہ. آن لائن پڑھائی بھی پڑھی لیکن ماں کی فرما بردار رہی, باپ کا ادب بھی کری, بھائیوں سے شفقت سے بات کی, کہیں فضول نہیں گھومی, کسی فیشن کو نہیں اختیار کیا, اس لیے کہ اس کا سارا وقت پڑھائی آپ کو تہذیب, ڈسپلن اور مہذب بناتی. تو آج جا کے ایک بچہ رات میں سوچے کہ کیا ہم ویسے ہیں, نور فاطمہ جیسی ہیں, التمش جیسے ہیں, یا اور نیٹ اور IIT نکالنے والے بچے ہیں. اگر نہیں ہیں تو آج عہد کرنا پڑے گا کہ ہم کو ویسا ہی بچہ بننا ہے. ہندوستان کو, اس مہاراج گنج کو, اس شہر کو ایسے ہی بچوں کی ضرورت ہے جو ایک نئی تاریخ رقم کر سکے. میں اس بات پر آپ نے کہا تھا کہ ایک شعر سے شروع کرتا ہوں اور آخری شعر پہ میں بڑا بدنام ہوں اس معاملے میں کہ خالی وہی سب بات کرتا ہے. تو وہ شعر, آخری شعر میں کہہ کے آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ دلوں میں غم تو اشکوں میں روانی چھوڑ جائیں گے. پہلا شعر یاد کیجئے کہ تیری محفل میں ہم ایسی نشانی چھوڑ جائیں گے, ہر ایک لب پر محبت کی کہانی چھوڑ جائیں گے, اور دلوں میں غم تو اشکوں میں روانی چھوڑ جائیں گے, ہمیں ڈھونڈو گے جب دنیائے فانی چھوڑ جائیں گے. بہت شکریہ.